बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं खाबर हुसैन। नाजरीन, आम इंतखाबात 2024 के बाद तवक्को ये की जा रही थी कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन उसके बरक्स तमाम ही सियासी जमातें इस इंतखाबात पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA और जमात इस्लामी सिंध में सरापा एहतजाज है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख मौजूद हैं, जो हाल ही में जेल से रिहा होकर आए हैं। सर बताइएगा, उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम आएगा, जो 2021 से एक कशमकश चल रही थी और मईशत बुरी तरह से उससे मुतासिर हो रही थी। कोई फ़र्क तो नहीं आया। अब ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ गई है इंतखाबात के बाद, तो किस तरह से इस पूरी सूरत हाल को आप देख रहे हैं और आगे का लाहे अमल क्या है? देखिए, इस्तेहकाम तो आ जाना चाहिए था। जिस तरीके से अवाम निकले, अवाम ने अपने एतमाद का इजहार किया तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान पर, हमारी पार्टी पर, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि 2022 अप्रैल से जो कुछ हमसे शुरू हुआ, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो बर्बरियत, फस्तायत, जुल्म, ज़्यादतियाँ, छापे, केसेस, सब कुछ होते होते यहाँ पहुँचे। उसके बाद बल्ला ले लिया गया, बैंगन, कद्दू, टिंडा, चिमटा, जूता ही दे दिया गया। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर छीने गए, नॉमिनेशन पेपर कैंसिल किए गए। आखिर में आखिरी कहते हैं ना कि वो मरे पे 100 दुर्रे के मोबाइल टेलीफोन भी बंद कर दिए गए। उसके बावजूद कौम थी, ये बड़ी मजबूत कौम है, पाकिस्तानी कौम जी, ये निकली और इन्होंने अपना मैसेज, इन्होंने अपना रिकॉर्ड करा दिया। अपना एहतजाज जो 2 साल का था, हम वर्कर्स तो मारे जा रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन अवाम गुस्से में थी। हर उसको देखती थी कि जी ये ख़वातीन को पकड़ लिया, घर में घुस गए, चार दीवारी की बेहरमती कर दी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब की हो या मरकज़ की, जो भी लोग थे, पुलिस हो, उस गुस्से को उन्होंने निकाला। तो उसूली तौर पे तो 8 फरवरी को तो मुल्क में इस्तेहकाम आ गया था, लेकिन आधी रात को मुल्क के इस्तेहकाम को चुरा लिया गया। 9 फरवरी की सुबह, 8 फरवरी उसकी दरमियानी रात को मुल्क के इस्तेहकाम पे डाका डाल दिया गया, जब इन्होंने मैंडेट को चुराया। और मैं कहता हूँ कि ये जो अदम इस्तेहकाम आया है, ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले हमें गुस्सा था, हमारी पार्टी के साथ जाती थी, हमारे साथ हमारा मैंडेट रिजीम चेंज में चोरी किया गया था, हमें अब वो जो 10-12 करोड़ वर्कर्स में से, वोटर्स में से जो हमें जो वोट मिला, करोड़ों वोट मिला, फिर उनकी फैमिलीज, उनके जानने वाले, फिर वो वोट जो हमें डालने नहीं दिया गया, उनमें शदीद गुस्सा है। और ये गुस्सा नौजवानों में है जी, इस दफ़ा बुजुर्गों में नहीं है। वो तो बेचारे दुआ देते हैं या कोसते हैं घर में। ये गुस्सा उस नस्ल में है जिसने बहुत आगे जाना है। अब इस सिचुएशन ये है कि लोग कह रहे हैं कि जी हमारे में आपके साथ चोरी नहीं हुई है, हमारा वोट चोरी हुई, हम गए, इतने लोग 5 घंटे खड़े रहे, बुजुर्ग निकले, खवातीन निकली, नौजवान निकले। अब ये जो गुस्सा पहले से ज़्यादा अदम एतमाद, अदम इस्तेहकाम बढ़ गया है। हल सिर्फ एक है, बहुत आसान है। अगर कोई हल करना चाहे तो, अगर कोई सोचे तो 1 हफ्ते का मसला है। 1 हफ्ते में बेशक कोई जुडिशल कमीशन बने जुडिशल कमीशन, जजेस बैठे, इलेक्शन कमीशन बैठे, ओरिजिनल फॉर्म 45 के तहत फॉर्म 47 और 49 नोटिफिकेशन जारी कर दें, मुल्क 1 हफ्ते में इस्तेहकाम में आ सके, जिसका फिर 45 के अंदर आ। तो ये देखें 45 कम से कम 3-4 लोगों के पास तो अवेलेबल है ना, किसी एक के पास नहीं है। फर्ज किया एक मैं हूँ, एक आप हैं, आपके पास अलग है, मेरे पास अलग है, आपके पास इलेक्शन कमीशन की चोरी वाले, मेरे पास ओरिजिनल है, फर्ज किया। लेकिन अगर 3 लोग मेरे साथ और हैं तो मैं सच्चा, 3 लोग आप वाले को सेकंड करते हैं तो आप सच्चे। तो हर जगह 2-2, यहाँ तो कराची में तो जमात इस्लामी ने अपने आप को, मैं कहता हूँ, बड़े किरदार का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा हमारे फॉर्म 45 आपके लिए मौजूद है। तो बात यह है कि अब ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, ये एक तो बताना चाह रही हूँ, सीट है ना इस वज़ीर आज़म की, इतनी हॉट हो चुकी है, इतनी गर्म हो चुकी है, जो बैठेगा जल जाएगा। इसके साथ हाँ वजह है कि ये PDM2 बन रही है, PDM+ बन रही है, कुछ ये दे नहीं सकते, अवाम एतमाद नहीं है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद नहीं है, IMF का एतमाद नहीं होगा, सब कुछ ज़बरदस्ती की फोर्स्ड मैरिज है। ये लव मैरिज नहीं है, ये फोर्स्ड मैरिज है इन सब की जो कराई गई है। मैं समझता हूँ कि ये इन तीनों पार्टीज़ के लिए, PP, नून एंड MQM के लिए, ये हुकूमत अगर ये बनाएंगे तो ये कि इनकी इज्तमाई सियासी कब्र शामिल होगी, इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी इस कब्रिस्तान में। ये अगर गवर्नमेंट बनाने जाते हैं,
پر استحکام کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر الیکشن صحیح ہوا, جہاں پر آپ جیتے آپ کا کہنا ہے کہ وہاں الیکشن درست ہوا ہے, جہاں آپ ہارے ہیں وہاں پر آپ کا کہنا ہے کہ یہاں الیکشن غلط ہوا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی الیکشن کمشنر کے انڈر میں الیکشن ہو, جہاں پر آپ جیتے ہو وہاں درست ہے, جہاں آپ ہارے ہو وہاں غلط ہے؟ دیکھیے 180 سیٹیں ہماری, ہم تو نہیں کہہ رہے ہم نہیں جیتے, چلے جی 2 منٹ کے لیے آپ کو خوش کرنے کی مثال, کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے ہم نہیں جیتے, لے آؤ نا, گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر, دا گز دا میدان, فارم 45 رکھیں, گنے اس کو حساب سے, ایک کینڈیڈیٹ کے نہ رکھیں, 4 کینڈیڈیٹس کو بلا لیں, اس میں سے جس کے میجورٹی ساتھ ہوں اس کے تحت فیصلہ کر دیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں 2013 کا جب جوڈیشل کمیشن بنایا تھا انہوں نے کہا ہاں جی گراس irregularities ہوئی ہیں, یہ سب کچھ ہوا ہے, سارا کچھ ہوا ہے. ہم تو 4 حلقوں کی بات کر رہے تھے نا, اور اس کے بعد 18 میں جو ہوا, 18 میں اب ثابت ہو گیا, 18 میں بھی ہمارا اوریجنل مینڈیٹ تھا, جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا وہ ہماری سیٹوں کو کم کرنے کے لیے بیٹھا تھا. اچھا, اور ہاں طے ہو گیا, نہیں تو ہماری سمپل میجورٹی بن جاتی. مخالفین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چیلنج تو کہیں نہیں کر رہے, یہ صرف آپ ایک احتجاجی مظاہرے دھرنوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں, ٹاک شوز میں یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن کسی پلیٹ فارم پہ آپ فارم 45 یا 47 کے حوالے سے گئے نہیں ابھی تک. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کہاں الیکشن کے دوسرے دن میں along with 40 other candidates ہم سندھ ہائی کورٹ میں گئے سب سے پہلے along with فارم 45. ہاں تو ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن تو یار گئے نا, ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن, مطلب ہم گئے نا, جو آپ کا جملہ لوگ جو کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم نے گئے فارم 45, ہم کو شکل دکھانے تو نہیں گئے تھے, ہم اپنے فارم 45 لے کر عدالت گئے, عدالت نے الیکشن کمیشن بھیجا, 21 تاریخ کو ہماری الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہوئی تمام ان کی, اس کے بعد وہ ریزلٹس روکے گئے ہیں, مطلب انہوں نے بھی فیصلہ محفوظ کیا ہے, تمام فارم 45 وہاں بتائے گئے ہیں, اور کہ جی ہمارے پاس اوریجنل موجود ہیں, اگر وہ سین کرنا چاہے گا وہ بھی دکھائے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب اسلام آباد کا آپ نے دیکھ لیا, وہ پہلے دن سے موجود ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. پورے پاکستان میں یہ جو 80 NA کی سیٹس ہیں اس میں سے 95% لوگ اپنے اپنی کنسرن عدالتوں میں اور کمیشنز کے اندر موجود ہیں اور اپنے فارم 45 کے ساتھ موجود ہیں. یہ جو کہنا ہے کہ جی ہم نہیں گئے, تو بھائی اس وقت میں اب آپ بیٹھے ہیں کہ میں فارم 45 لے کر یہاں آ جاؤں, ہر وقت اپنی جیب میں رکھوں. اور میں نے 4 روز پہلے پریس کانفرنس بھی کی ہے سندھ میں, میں نے کہا جی ہم کراچی کی 20 سیٹیں ہم جیتے ہیں, 2 پیپل پارٹی جیتی ہے بس, اور حیدرآباد کی 2 سیٹیں ہم جیتے ہیں, 22 MNA کی سیٹس ایز پر فارم 45 ہم جیتے ہیں. کراچی نے اگر ووٹ دیا تو ہمیں دیا, یعنی ایم کے میں کوئی سیٹ نہیں جیتی, ایک سیٹ نہیں جیتی. چوتھے پانچویں ان کو تو لوگوں نے گھسے تو علاقے میں, چیلنج کرتا ہوں جائیں کسی روڈ پہ, جو سیٹ جیتی ہے نا انہوں نے, جائیں کسی چوک پہ چلے جائیں بھی, وہ ہماری بات وصول کرنے. تو مصطفیٰ کمال تو بڑے دعوے جائیں نا, جائیں کہیں جائیں, میرے حلقے میں آ جائیں, جہاں دل کرے روڈ پہ کھڑے ہو کے. سوراب گوٹ سے جیتے ہیں وہ بھائی, ایم کے ایم سوراب گوٹ سے جیتے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے 82,000 ووٹ, ان کے 10,000 ووٹ, فارم 47 میں ان کے 54,000 ووٹ, ہمارے 236 پہ عالمگیر خان کے 1,10,000 ووٹ تھے, 1,100 ووٹ کر دیا. مطلب نہیں ہے نا کوئی یہاں. تو بات یہ کہ یہ ہمارے پاس فارم 45 موجود, 38 MPA کی سیٹیں ہمارے پاس ایز پر فارم 45, 22 MNA کی سیٹس, میں سندھ کی بات جہاں تک کراؤں تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں. آج نہیں تو کل, اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے, ملک کی سچویشن اچھی نہیں ہے اس وقت, غصہ قوم میں ہے, عوام میں ہے. کل یعنی کل کب تک؟ کیونکہ آپ کا ووٹر بھی مایوس ہو رہا ہے, اس کو امید دلانے کے لیے. مایوس نہیں ہو رہا, اس دفعہ غصے میں ہے. مایوسی اور غصے میں فرق ہے, اینگر بڑھ رہا ہے, غصے میں آ رہے ہیں. ہمیں ہمارا ووٹر کہہ رہا ہے کب نکلنا ہے, کیوں نہیں نکل رہے, ہمارا ووٹ کو چوری ہوا ہے. اس دفعہ ہماری سیٹ چوری نہیں ہوئی ہے, ان کا ووٹ چوری ہوا ہے. ٹھیک ہے علیم عادل شیخ صاحب, گفتگو کا سلسلہ جاری رہیں گے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آگے کا لاہے عمل کیا ہے, کس طرح سے اپنے ووٹر کو مطمئن کریں گے جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور آپ کے مطابق وہ غصے میں ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا. ڈاؤن نیوز اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر علیم عادل شیخ ہیں ہمارے ساتھ, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر, کیا لائے عمل ہے آگے کا؟ یہی سڑکوں پر ہی رہیں گے اور ملک کیا اس چیز کا متحمل ہے اس وقت؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر احتجاجی مظاہرے کرتے رہیں گے مسلسل؟ دیکھیے, کیا یہ صرف ہم نے سوچنا ہے, کسی اور نے نہیں سوچنا؟ کیا جو ملک کے ستون ہیں سارے, کیا ان کو نہیں سوچنا
کیا جوڈیشری کو نہیں سوچنا, مقننہ کو نہیں سوچنا, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سوچنا؟ سب کو سوچنا ہے کہ ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جانا ہے. ہم نے تو تمام تر مظالم کے بعد ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہمیں دے دو. بات یہ کہ خالی مظاہرے ہی نہیں کریں گے, ہم عوام کا مینڈیٹ واپس لیں گے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ جتنے فیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں اس دفعہ لسی نہیں بن پائے گی, اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. پہلے دیکھیں 14 دن گزر چکے ہیں انتخاب, 14 دن ہی گزرے ہیں نا, 14 مہینے نہیں گزریں گے, بس آپ چھوڑیے 14 مہینے نہیں گزریں گے, اس سے پہلے ہمارا اوریجنل مینڈیٹ ہمارے پاس واپس آئے گا. پارٹی کے اندر بھی اختلافات کی افواہیں خاص طور پہ سندھ کے اندر بہت زیادہ ہیں اختلافات, بلکہ نظر بھی آتے ہیں متعدد مقامات پہ. سینئر رہنماؤں کو شوکاز نوٹس بھی دیے گئے. کیا وجہ ہے اس مشکل وقت میں بھی پارٹی کے اندر جو یہ اختلافات ہیں یہ نقصان نہیں پہنچا رہے ہوں گے؟ نہیں, اختلافات نہیں ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر معاملات ہوتے ہیں. آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, آپ کے رپورٹرز جاتے ہیں, کوئی غلط خبر ہو جائے, کچھ ہو جائے, اس کے اوپر جواب تو مانگا جاتا ہے نا. شوکاز کا مطلب ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں جی کیا معاملہ ہے, یہ ایشو چل رہا ہے, آپ بتا دیں کیا معاملہ ہے. اچھا, جنہیں وزارتیں دیں, جنہیں گورنرشپ دی, جنہیں پارٹی نے اتنا عہدے دیے, وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے. اب وہ افسوس کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں. کیا ان کے لیے واپسی کی کوئی جگہ؟ افسوس کوئی نہیں ہے, کارروائی ڈالنا چاہ رہے ہیں, کوئی جگہ نہیں ہے کسی کے لیے. پھر جنہوں نے قربانیاں دیں, جنہوں نے جیلیں کاٹیں, جنہوں نے مارے کھائیں, جو بیچارے ورکر, کراچی کی بات کروں 9 مئی کے بعد بیچارے 4 مہینے اندر رہے, ابھی 28 جنوری کے بعد بھی اندر رہے. پورے پاکستان میں ہماری خواتین, ہمارے بزرگ, کچھ نہیں ہوا. پھر تو وہ کہیں گے اچھے تھے ہم چلے جاتے. لیکن اس میں کوئی 5 to 10% ایسے لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجبور تھے, جنہوں نے اپنی زبان اس انداز میں نہیں کھولی ہیں. 2-3 کچھ لوگ ہیں جن کا ہمیں پورا پتہ ہے. اچھا, تاثر اب یہ مل رہا ہے کہ تحریک انصاف پہ جو برا وقت تھا وہ اب کم ہونے شروع ہوا ہے. رہائیاں مل رہی ہیں, جو لاپتہ تھے یا جو مفرور ہوئے تھے وہ بھی اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, آپ کو بھی رہائی ملی ہے. تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ اب معاملات بہتر ہوئے پاکستان تحریک؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے, عدلیہ سے پہلے بھی ہمیں کافی حد تک مطلب 70% ہمیں ریلیف مل رہا تھا. 30% ایسی جگہیں تھیں جہاں سے ہمیں کم ملتا تھا. کچھ مخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1-2 بینچز ایسی تھی, وہاں کیس گیا پتہ چلتا تھا اس کیس کا کیا ہونا ہے. جوڈیشری ریلیف دے رہی تھی, بیوروکریسی افسر شاہی ریلیف نہیں دے رہی تھی. چونکہ وہ ایک نیریٹو بن گیا تھا کہ جی عمران خان ختم, پی ٹی آئی تباہ دے, ختم, اب آنا نہیں ہے. وہ پھر اس وقت ان کو خوشنودی کے لیے, یہ جو پی ڈی ایم کے تمام لوگ ان کی خوشنودی کے لیے, وہ پھر مطلب مجھے تو اس دوران 5.5 مہینے میں کوئی 5 دفعہ میری آخری بیل ہوئی, لیکن 3 کیس اور آ گئے. یہ جیل کے دروازے سے گرفتار بار بار شہریار آفریدی, شاندانہ گلزار, علی محمد خان, نیم اٹ, اسد کیسر, میں کسی کی بھول پر سب کو یہ کچھ ہوا نا. اس کا مطلب کہ عدلیہ ریلیف دے. اب ایشو کیا ہے, ان کو سمجھ میں آ گیا, سب کو سمجھ میں آ گیا کہ عمران تو ہوگا. اب سب کو پتا ہے کہ عمران تو ہوگا, کپتان تو ہوگا. اور کپتان جو کہہ رہے تھے کہ 2 دن جیل نہیں رہے گا, الحمدللہ جیل بھی دیکھ لی. اور ٹھیک ہے جی, سندھ میں پی گورنمنٹ آ گئی نا, لیکن جو ایس پی ہیں, ڈی سی ہیں, ڈی آئی جی ہیں, جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس اور پاکستان کے لوگ, کنٹرول کہاں سے ان کا؟ اسٹیبلشمنٹ سے. دیکھ تو ہم سب رہے نا. ایس ایچ او اگر کچھ کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے, بھیجتا کون ہے اس کو؟ اگر وہ میرے گھر میں آ کے غصہ ہے کوئی ایس ایچ او, ڈی ایس پی, بھیجا تو کسی ایس پی نے نا. اب یہ جو بیوروکریسی ہے, ان کو پتا چل گیا ہے کہ عمران تو ہوگا, اس لیے ان کا قبلہ ٹھیک ہو گیا ہے. یہ اپنے کل سے ڈرتے ہوئے ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ ایکسٹرا نہیں جا رہے ہیں. اب جہاں سے ان کو احکامات آ رہے ہیں کہ جی پکڑ لو, چک لو, پھڑ دو, وہ بھی کہتا ہے کہ جی افسانہ ساڈا کی بنے گا. اب دیکھنا ڈی سی اسلام آباد اس نے کیا, اب بھگت کون رہے؟ بھگت تو وہی رہے نا, بالکل وہی بھگت رہا ہے نا. آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا, شو اس کے ہو رہے ہیں. تو جنہوں نے کیا, آخری واردات افسر شاہی کی ایز آر او 8 فروری اور 9 فروری اور 10 فروری کو ڈل چکی. اب افسر شاہی کو پتا ہے کہ پاکستان تبدیل ہو گیا ہے. تحریک انصاف اسی لیے زیادہ الیکشن کے اوپر زور دے رہی تھی کیونکہ وہ ان کو دیکھی تھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی, لگ رہا تھا ڈنڈے مار کے کسی نے ڈنڈے مار کے بٹھائے کہ جاؤ وزیر اعظم بنو. وہ میں نہیں بن رہا, ایسی وزارت کوئی لے رہا. جو انہیں پتا ہے اگر آپ کرسی, مجھے پتا ہوگی آپ کی کرسی ہے,
میں بیٹھ رہا ہوں تو چور تو مجھے پتا جس وقت بھی مالک آ جائے گا مجھے اٹھا کے کان پکڑ کے نکال دے گا. گفتگو نہ کرنا یہ سیاسی جماعت کا یہ ہے کس کہ سے؟ ایک سیاسی جماعت کو تو سب کے لیے دروازے کھولنے چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ڈائلاگ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ, یا دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کر رہے, تو یہ سیاسی جماعتوں کا وتیرہ تو نہیں ہوتا. مجھے پتا ہو کہ میرے گھر میں یہ لوگ آئے تھے, انہوں نے نقب لگائی, چوری کر کے چلے گئے, اور پھر میں ان سے کہوں کہ جی آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کچھ لے دے کر لو تھوڑا بہت, جو نارملی ہمارے جرگوں میں ہوتا ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. آپ خود اس احتسابی کی بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کی یا میڈیا ٹاک کی ہے جن کو آپ نے نامزد کیا ہے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ, ان سے تو لگ نہیں رہا ان کی گفتگو سے کہ کوئی خود احتسابی ہوئی ہے یا دین کے قریب. ان کی زبان تو اسی طرح سے تلخ آج بھی ہے, اور یہ بڑا الزام لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کہ انہوں نے گالی گلوچ کا کلچر متعارف کرایا ملک میں, اور ایک افراتفری جو اس وقت ہے اس کا ذمہ دار وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہے. انہوں نے ایک ایسا کلچر متعارف کروایا بدتمیزی کا, اور نوجوانوں کو ایک نئی اس راہ پہ لگایا. زبان دی ہے بے زبانوں کو, دونوں میں فرق ہے. بے زبان جانوروں کو بھیڑ بکری نہیں, زبان دی ہے, شعور دیا ہے. اور علی مین گنڈا پور میں سمجھتا ہوں وہ ایک 2 دفعہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کے حلقے کے عوام جتا رہے ہیں. تو آپ کے پاس نہ اختیار ہے نہ میرے پاس اختیار ہے, نہ آپ کے پاس ٹھیکہ ہے نہ میرے پاس ٹھیکہ ہے, نہ کسی بکرات کے پاس ٹھیکہ ہے نہ کسی کے پاس کہ وہ اس کے کریکٹر کے اوپر تبصرہ کرے. مولانا فضل الرحمان صاحب, نہیں میں ان کے کریکٹر پہ نہیں, لیکن جو خواتین کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں ایک بھی نہیں ہے ان کے لیے. مطلب ان کے حلقے کے عوام 2 دفعہ ایک مولانا فضل الرحمان کے سامنے علی مین گنڈا پور کو بڑی واضح اکثریت سے جتا رہے ہیں, اس کا مطلب وہ ٹھیک ہوگا. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس پورے پاکستان میں کسی کی ویزیبل جو زیادتی کی گئی ہے, علی مین گنڈا پور کے بال کٹوائے گئے تھے لاہور میں, بے عزت کیا گیا تھا, اور وہ ہونے والی پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کرایا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں علی مین گنڈا پور ایک دلیر ہے, جیسی پوری قوم دلیر ہے. اور دوسری بات یہ ہے بزدار بھی قبول نہیں, گنڈا پور بھی قبول نہیں, ہم کہاں جائیں. اس کو کہتے تھے وہ بے زبان ہے, اس کو زبان ہے, دلیر ہے, خان کا سپاہی ہے, نڈر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. علی مادل شیخ صاحب تھے ہمارے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر. ان سے ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی, اور وہ کافی زیادہ پر امید ہیں کہ فارم 45 کے مطابق اگر انصاف ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنانے کے قابل ہو جائے گی. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ صاحب سے, جو ان انتخابات پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. جی ڈی اے بھی سندھ میں سراپا احتجاج ہے, اور جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. جامشوروں میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا, اس کے بعد موروں میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا, اب بدین میں ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جی ڈی اے کے مرکزی رہنما سردار رحیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. آپ بھی الیکشن کے اوپر جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں بھی اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. اب سنا ہے کہ آپ جو جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں وہ آپس میں کوئی الائنس بنا کر جو ہے وہ اس احتجاج کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گی. کیا لائے عمل کیا ہے آگے کے لیے, اور کوئی امید ہے آپ کو کہ اس احتجاج کے نتیجے میں کوئی سنوائی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں, ہم نے تو یہ سلسلہ شروع کیا کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ الیکشن 2024 کے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین الیکشن تھے. اچھا. اس میں اتنی دھاندلی کی گئی انہوں نے کہ پہلے سے رزلٹ جو ہے طے تھے, تو اس کے خلاف ہم نے احتجاجی مہم شروع کی اپنی, اور ساتھ ساتھ جیسے ہمارا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, دیگر جماعتیں ہمارے ساتھ ملتی چلی جا رہی ہیں, تو ایک متحدہ اپوزیشن کی صورت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جمہوریت کو بچانے کے لیے اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی یا اسمبلی کے اندر؟ یہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو ہم جو ہے وہ دھرنے دے رہے ہیں, دوسرا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا اوتھ لینے کے لیے, حلف اٹھانے کے لیے, اس دن کراچی میں ہمارا دھرنا ہوگا اسمبلی کے باہر. اور اگر انہوں نے چالاکی کرنے کی کوشش کی اور تاریخ پہلے دے دی, کیونکہ ہمارے لوگ پورے سندھ سے آئیں گے, تو پھر یہ ہم کریں گے کہ پورے سندھ میں
تمام اضلاع میں، اضلاع ہیڈ کوارٹرز میں، بڑے شہروں میں، گاؤں گوٹھ میں، ہر جگہ ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ اچھا، جی ڈی اے کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ تھی، الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کے کافی آپس میں جو ہے وہ اجلاس بھی ہوئے، ملاقاتیں بھی رہیں، اب متحدہ قومی موومنٹ سے رابطے میں ہیں آپ اس حوالے سے؟ نہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، ہماری ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، انہوں نے اپنی سیٹیں لے لیں اور جو ہے وہ جمہوریت کو بھول گئے اور جا کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈیلنگ ویلنگ کرنی شروع کر دی۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے، ان کو اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی جب عوام میں جائیں گے وہ۔ تو بہرحال ہم اصول کی بنیاد پر ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کا کتنی سیٹوں پہ ہے مطالبہ کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا الیکشن بڑا دھاندلا تھا اور یہ بڑی بے ایمانی تھی، یہ پورا دوبارہ سے کالعدم قرار دیا جائے الیکشن، اور دوبارہ سے سندھ میں دوبارہ سے الیکشن کرائے جائیں۔ سندھ میں ممکن ہے ایک دفعہ پھر دوبارہ سے اتنی بڑے پیمانے پہ فورس لگانا، الیکشن آسان؟ بڑی بے ایمانی اگر ممکن ہے تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا یقیناً آئین کی روح سے بہت ممکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو فارم 45 کا شکوہ کر رہی ہے کہ فارم 45 پہ نتائج کچھ اور تھے، فارم 47 پہ کچھ اور تھے، جی ڈی اے کا کیا مطالبات ہیں؟ جی ڈی اے نے چیلنج کیا عرض کیا نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا الیکشن فراڈ تھا، اور اس الیکشن کو کالعدم قرار دیں اور دوبارہ سے الیکشن کرائیں۔ جو تحریک انصاف حق بجانب ہے، ان کا اپنا موقف ہے، لیکن چند دنوں میں جب ان کی ہٹ درمی سے یہ آگے بڑھتے جائیں گے، اس بے ایمانی سے جو منتخب ہوئے ہوئے نمائندے ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، اور اگر حکومت سازی انہوں نے کی تو پھر فارم 45 irrelevant ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن جو فراڈ ہوا ہے وہ رائج کر دیں گے یہ اینٹی ڈیموکریٹک نظام۔ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ جی ڈی اے کے پاس جو گھوڑے ہیں وہ ہارے ہوئے گھوڑے ہیں اور ہمیشہ ہارتے رہتے ہیں، ان کا جو احتجاج ہے یا شکوہ وہ ویلڈ نہیں ہے۔ آپ لوگوں الیکٹیبلز کو شامل کرنے میں یا ایسے لوگوں کو شامل کرنے میں جو پہلے اپنی سیٹیں نکالتے رہے سندھ میں، کیوں ناکام رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ان کی اوپینین ہے، اور یہ اگر آپ کی اوپینین ہے، ایسا ہے نہیں۔ ہمارے پاس الیکٹیبلز ہیں جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے مطلب الیکٹیبل پتہ نہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، لیکن ہمارے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹس ہیں وہ کینڈیڈیٹس جو کہ بے نظیر صاحبہ جب پاکستان واپس آئی تھی 88 میں، اس وقت بھی جیتے تھے، جب ایک ویو تھی پیپلز پارٹی کے حق میں، جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی تھی اور ایک ویو تھی سندھ میں، اس وقت بھی جیتے تھے۔ تو وہ کینڈیڈیٹس اب 2024 کے الیکشن میں کیسے ہار گئے؟ تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ الیکٹیبلز کی کہانی ہے، یہ فراڈ کی کہانی ہے، انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کر کے ریزلٹس چینج کیے ہیں۔ تو چاہے وہ الیکٹیبل ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے فیور میں نہیں تھے، کیونکہ بے ایمانی انہوں نے کی۔ اچھا، 2 نشستیں ملی ہیں جی ڈی اے کو، ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم نے کہا ہے کہ وہ ووٹ نہیں لیں گے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے لیے۔ اسمبلیوں میں یعنی کہ آپ نہیں جائیں گے، سیاست جو ہوگی وہ سڑکوں پر ہوگی؟ کے باہر ہم سیاست کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو مزہ چکھائیں گے کہ عوام کی جو طاقت ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو گئے سندھ میں حکومت کرتے ہوئے، حال ہی میں جو سیلاب آیا تھا اس میں کافی زیادہ دکھائی دے رہا تھا کہ عوام میں غم و غصہ تھا کہ کام نہیں ہوا، پھر اچانک سے نتائج جو آتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حق میں آتے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی نے ایسا کیا عوام ان کے ساتھ دوبارہ آ گئی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ انہوں نے صرف لوٹ مار کی، انہوں نے صرف پیسے جو ہے جمع کیے، انہوں نے ملک کے وسائل کو لوٹا، سندھ کے تمام وسائل کو لوٹا، اور پھر ان پیسوں میں سے کچھ پرسنٹیج انہوں نے الیکشن خریدنے میں لگا دیا۔ تو اس طرح سے تو ملک نہیں چلتے نا، اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا۔ تو اگر جو لوگ اس ملک کا درد رکھتے ہیں اور اس ملک کی بقا کی جو ہے وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنی، ان کو اس بات سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح سے اگر ملک چلے گا تو پھر پائیدار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اپنے ملک میں ایک مثال ایسٹ پاکستان کی ہے، جہاں پر لوگوں کی رائے کو مس کیا گیا
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہمارا ملک جو ہے دو لخت ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا خامیاں ہیں یا کیا کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے سندھ کے عوام جو ہیں وہ بار بار مسترد کرتے ہیں جی ڈی اے اتحاد کو یا مختلف ناموں سے جو بھی اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف آتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی اے اس وقت جو ہے وننگ پارٹی تھی، الائنس تھا، ہم جیت رہے تھے، ہم میجورٹی کتنی سیٹوں پہ آپ پوری سندھ میں میجورٹی میں آ رہے تھے نا، تو لیکن یہ 2 سیٹیں ہمیں دے کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اطمینان دے دیں گے کہ جناب آپ کی 2 سیٹیں صرف آئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم میجورٹی میں آ رہے تھے، ہم حکومت فارم کرنے والے تھے، حکومت کی تشکیل میں ہمارا اہم کردار ہوتا، لیکن یہ اس طرح سے بے ایمانی کے الیکشنز میں انہوں نے چرایا ہے الیکشنز کو، لیکن اس کا خمیازہ بھی وہ بھگتیں گے۔ اچھا، کیا لائے عمل آگے کا کیا ہے؟ دھرنے ہی مسلسل؟ جمہوریت سے ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن ہمارا احتجاج اتنا پرزور ہوگا کہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں۔ بہت شکریہ سردار رحیم صاحب۔ جی ڈی اے کے مرکزی رہنما سردار رحیم تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے انتخابات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دھاندلی زدہ انتخابات کو وہ نہیں مانتے، انہوں نے سندھ میں دوبارہ انتخابات کروانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان خاور حسین کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔